बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और आपका ये हफ्ता अच्छा गुजर रहा होगा। नया साल शुरू हुआ, नई उम्मीदें, नई उमंगें और उम्मीद यही है कि ये साल जो है ये हमारे लिए गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतर होगा। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में हम कुछ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करते हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक इस खित्ते से हुआ करता है। आज के प्रोग्राम का जो हमारा मौजू है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि दुनिया में जहाँ पे हमने गुज़श्ता 2 सालों में देखा कि कोरोना जैसी वबा जो है, जो शक्ल बदल बदल के कभी कोई वेरिएंट और कभी कोई वेरिएंट, उससे इंसानियत को जकड़े हुए है, वहीं पे अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे देखें तो बहुत सारी तब्दीलियां हमें होती हुई नजर आ रही हैं। इन तमाम बातों के बावजूद कि ये एक वेकअप कॉल थी कोरोना जो है इंसानियत के लिए, लेकिन इंसान ने शायद उससे कुछ इतना ज्यादा सीखा नहीं है। इस सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको हवा भी दी जा रही है, कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको हवा दे के ताज़ा किया जा रहा है, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में एक जो अच्छी हौसला अफजा चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि जो 5 मुस्तकिल रुकन हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के, और जो कि पांचों के पांचों न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके दरमियान एक बहुत ही अहम मुआहदा होता है, एक जॉइंट कम्युनिके उसका सामने आता है जिसमें कि आम रेस से बचने की और एक दूसरे को निशाना बनाने से बचने की बात हुई है। ये सब कुछ क्या है और इस सारे मौके पे इस पेशरफ्त का होना कितना अहम है, ये सब हम आज जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और भी एक दो बातें बहुत अहम हैं जो हम करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, महक़क़िक़ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो जौहरी जंग से, जौहरी तसादुम से बचने की बात हो रही है, पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, फिर हम देखेंगे क्योंकि इस पे कुछ हमें खदशात भी नजर आते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये नए साल की आमद पे कितना अहम है ये? वन लाइनर तो इसका ये है कि इसको हमें वेलकम करना चाहिए और ये खुशाइन बात है कि 5 जो ताकतें जैसे आपने जिक्र किया, पहली दफा इस तरह का जॉइंट स्टेटमेंट आया। जी। हमेशा ये है कि अगरचे सारों ने एनपीटी पे दस्तखत किए हुए हैं, एटमी अदम फैलाव के माहदे पे साइन किए हुए हैं और उसमें ये सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, अब उनको एक रीइटरेशन के तौर पे अपने अज़्म का इजहार एक दफा फिर करना। और इसकी अहमियत यह है जो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि पांचों ने बैक वक्त एक मुश्तरका बयान में जो मंडे को जारी हुआ उसमें उन्होंने इसको कहा कि जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि अब बहुत हो गया। और इसमें वो हवाला भी दिया जो आपने कोविड की बात की, स्टेटमेंट में भी है कि कोविड से पहले ही चूंकि दुनिया पूरी तरह मुतासर है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त मौजूद हैं। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इस वक्त जो खिंचाव की कैफियत मुख्तलिफ खित्तों में पाई जा रही है और जिसमें किसी न किसी तरह ये 5 एटमी ताकतें तो और भी हैं, पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उसमें शामिल है, इसराइल, लेकिन ये वो एटमी ताकतें जो सलामती कौंसिल की और एनपीटी के ये प्रमोटर भी हैं और ये सारा इन्होंने तय किया हुआ है। अब इसकी सिग्निफिकेंस तो बहरहाल इस हवाले से बहुत अहम है कि 2-3 चीजें इसमें कही गई हैं। एक तो ये कि इन्होंने कहा जी कि हम जो इम्पोर्टेंट बात है जिसपे चीन बड़ा पूरा एक लॉबी करता रहा, एक डिप्लोमेसी करता रहा, वो ये थी कि हमने जो हमने एक दूसरे को पे निशाना बांधे हुए हथियार हैं उनको हम हटाएंगे, यानी एक दूसरे को निशाने पे इस वक्त रख के जो हथियार हैं उनको हम विड्रॉ करेंगे। मैं समझता हूँ ये बेहतर है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और मतलब इसको में इजाफा किया कि ना सिर्फ ये कि जो हमने अपने एक दूसरे को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए जो हथियार निशाने पर रखे हुए हैं एटमी, उनको हम डीएस्केलेट करेंगे, बल्कि किसी भी मुल्क के खिलाफ हम एटमी हथियार का इस्तेमाल जो है उसको नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट 2-3 और चीजें जो मैं चाह रहा हूँ कि उससे बात कर ली जाए, उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये सारी चीजें खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये बयान आने से कोई हम ये मतलब ले लें कि एटमी हथियार खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसमें कहा कि बतदरीज तखफीफ करेंगे, कमी करेंगे, एटमी फैलाव को कम से कम करने की अपनी कोशिश करेंगे और इसको डेटरेंट के तौर पे, यानी अपने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पे कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, यानी एक जमानत के तौर पे कि कोई हमें इस बुनियाद पर अटैक ना कर दे जी क्योंकि उनके पास हथियार हैं, हमने विड्रॉ कर लिया, उस हद तक विड्रॉ नहीं होगा।
تو پھر بھی بہرحال ایک یہ پیش رفت ضرور ہے جو خطے کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا اس کو جب ہم کہتے ہیں نا پہلی دفعہ ہوا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پوری ایک ڈپلومیسی اس کے پیچھے انوالو ہے اور اس میں یہ طے ہوا کہ ان کو ہم نے اپنے نشانے سے ہٹا دینا ہے، پھر ڈی ایسکیلیشن کرنی، یعنی جو پوزیشن ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی بات ہے. یہ خوش آئند بات ہے. اس میں اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں نا حالیہ چند سالوں میں خاص طور پہ بھی جو بائیڈن انتظامیہ اب آئی ہے، اس میں تو یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے تو اپنا جو نیوکلیئر کا جو پروگرام ہے بڑی حد تک اس پہ سلو ایکشن میں آ گئے ہوں. یعنی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ دنیا میں اس کو زیادہ ہم اپنے پریشر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ صرف ان کے پاس نہیں ہے. اس میں پھر یہ کیا ہوتا ہے جب نیوکلیئر سائٹ پہ یا کوئی بھی سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار جو بھی ہوں گے ان میں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر ایک جگہ رکتی نہیں ہے. وہ جو دوسرے فریق بھی ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے کیا کرنا. تو اس حوالے سے جو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا دور رکھنا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تنازعات موجود ہیں، اختلافات چل رہے ہیں امریکہ اور روس کے درمیان، لیکن صدر پوٹن خاص سے بات چیت میں صدر بائیڈن ایک جملہ کہتے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی وہ جنگ کے لیے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ کہتے ہیں لیکن ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل نہ ہو. تو یہ وہ ایک سوچ ہے جس میں سمجھتا ہوں جس کے لیے پانچوں ملکوں نے بیٹھ کے طے کر لیا ہے، اور اس کا پوری دنیا میں خیر مقدم اس لیے کیا جائے گا کہ اس وقت ایک سینس آف سیکیورٹی پریویل کرے گی لیکن سر دنیا کے باقی ملکوں میں کہ یہ اگر اس قسم کا معاہدہ اور اس پہ یہ اسٹک رہتے ہیں اور اس کو وائلیٹ نہیں کرتے کوئی بھی فریق، تو شاید اس سے کوئی امید باندھی جا سکتی ہے. جی سر جوہری ہتھیار کے استعمال کی اگر بات کرتے ہیں تو سر جوہری ہتھیار کا استعمال تو ویسے بھی آپشن میں رہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی ہے ہم نے دیکھا کہ نیوکلر ویپن کی بجائے آپ بایولوجیکل ویپنز اور کچھ کیمیکل ویپنز اور پتہ نہیں کیا، اور نیوکلر ویپنز میں بھی وہ بڑے اب چھوٹے چھوٹے انہوں نے بم بنا لیے ہیں ساری چیزیں. تو یہ اس تناظر میں کتنا ویسے تو دیکھیں نا ایٹمی آبدوز بھی بھیج دیتے ہیں آپ، جی ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے پیسیفک پہ چلی جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس بیان سے جیسے میں نے پہلے کہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی امن ہو گیا، شانتی ہوگی، بس جی سب ٹھنڈ ہے. ایسا نہیں ہے. ملکوں کے درمیان کھچاؤ ہے، اختلافات ہیں، کشیدگی ہے. وہ ٹریڈ کی کشیدگی کو بھی پولیٹیکل کشیدگی میں کنورٹ کرنے کا ایک آرٹ ہے. لوگ وہ کرتے ہیں، جہاں جس کا لیوریج ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس چیز میں اور اسی طرح نیوکلیئر کا بھی یہی ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب نیوکلیئر کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ جس ملک نے بھی بنایا انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیٹرنس کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو اپنے تحفظ کے لیے رکھا ہوا. انڈیا نے جب بنایا تو پاکستان نے ظاہر ہے اس لیے سمجھا کہ ہمارا تحفظ اسی میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کسی حد تک جو ہے نا یہ ڈیٹرنس ضرور ہے. لیکن جب ہم اب نئے سینیریو میں اس کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے یا نہیں تھے، کووڈ نے سب کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پوری جو پروٹیکشن ہے جو ہیومن ریس جو ہے یا جو دنیا ہے، اس کی ساری پروٹیکشن ہتھیاروں میں نہیں ہے. یہ کووڈ میں 100 سال پہلے جب اسی قسم کی وبا آئی تھی اس وقت بھی ثابت ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان پچھلے 100 سالوں میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی گئیں، تجربات بھی ہوئے، اس میں جاپان کو نقصان ہوا، باقی اور جب اب لیک ہونا شروع ہو گئے جو ایٹمی پلانٹ ہے یا پاور پلانٹ ہے، اس کے اثرات، تابکاری اثرات نہ صرف انسانوں پہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سمندری حیات جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور سر اب تو دیکھیں یورینیم جو بڑا اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ بلکہ مین امپورٹنٹ کمپوننٹ وہی ہے، بھارت میں وہ بھی بک رہا ہے، وہ بھی پکڑا جا رہا ہے، اس پر بھی رسک انوالومنٹ ہے. میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ سر چین نے اس میں بڑا لابنگ کی اور بڑا یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تک آنے میں چین نے خاصا اس میں کام کیا. چین کو اس میں کیا فائدہ ہے، کیوں وہ اس طرف لے کے آنا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی کہ چین کی اگر تھوڑا سا ہم پالیسی دیکھیں نا، خود کو ترقی دو، ترقی کی دوڑ میں سب کو شامل رکھو، یہ جو منترا ہے. جب آپ ترقی کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے خود کو بھی ڈیولپ کرنا اور دوسروں کو بھی ڈیولپ کرنا، پھر آپ دوسروں کو ڈسٹرائے کرنے کی سوچ پہ نہیں جاتے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے، اپنی ترقی پہ توجہ دینی ہے، باقی بھاڑ میں جائیں، پھر آپ اپنے اس ترقی کے لیے آپ ادر مینز یوز کرتے ہیں، انفیئر مینز یوز کرتے ہیں. پھر آپ کسی کے خلاف کیرٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی اسٹک سے کسی کو سیدھا کرتے ہیں، کیرٹ اینڈ اسٹک لے کے چلتے ہیں.
چین کا جو یہ رول ہے، کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا کہ پچھلے 100 سال کا آپ نے دیکھا کہ کمیونسٹ پارٹی نے کہا جی اقتدار میں آئیں گے، اقتدار میں آ کے چین کو کہاں لے کے جائیں گے، وہ وہاں لے گئے. اب انہوں نے اگلے 100 سال کا ایک ہدف پہلے ہی دے دیا ہے کہ ان اگلے 100 سالوں میں ہم نے جو چین کے نشاط ثانیہ اس پہ لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے چین ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی پوزیشن نہیں لیتا تھا ایشوز پہ، ریجنل اور گلوبل ایشوز پہ. سائڈ ضرور کرتا تھا، یعنی جس کی آواز میں آواز ملانی ہوتی تھی، جن کے ساتھ زیادتی رہی ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن باقاعدہ اس طرح پولیٹیکل فریزنگ نہیں ہوتی تھی. پولیٹیکل سپیس جو تھی اس میں پوزیشن اس طرح نہیں لے رہا تھا جس طرح اب لے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پوزیشن لینا اس لیے ضروری ہوگا کہ نئے سرے سے ایک دوڑ شروع ہوگی ہے سر جنگ کی. بالکل ٹھیک. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ ٹریڈ کو بھی انوالو کریں، اس میں جو بھی مینز استعمال کر سکتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے چین نے پوزیشن لینا شروع کی، اور پوزیشن جب لیتا ہے انٹرنیشنلی کوئی ملک تو اس کے لیے بہت بڑی ڈپلومیسی انوالو ہوتی ہے، اور چین نے وہ ڈپلومیسی کی ہے ٹورڈز پیس. بالکل ٹھیک. پیس اینڈ ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف چین کی جو پیش رفت ہے اس پہ ہم مزید ہی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ناظرین ساتھ دیجیے گا. ول بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے پیس اور ڈیولپمنٹ کی. جی ہاں، ترقی اور امن جو ہے بہت ضروری ہے خوشحالی کے لیے، لیکن بات یہ کہ سر اس سے پہلے بھی بہت سے معاہدے ہو رکھے ہیں. اگر ہم دو اہم ملکوں کی بات کر لیں دنیا کے، چین اور امریکہ کی، ان کے درمیان 3 جوائنٹ کمیونیکے ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ اس کو انڈورس کرنے کے باوجود پھر آئے روز وہ کبھی ہانگ کانگ کی بات کرتا ہے، کبھی تائیوان کی بات کرتا ہے، کبھی سنکیانگ کو بیچ میں لے آتا ہے. تو معاہدے تو موجود ہوتے ہیں. اسی طرح رشیا اور امریکہ کے درمیان بھی معاہدے آلریڈی موجود ہیں. معاہدے ہونا، معاہدے توڑنا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. کس حد تک یہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھیں آپ اسی خطے میں اور اس سے تھوڑا سا ملک کا چیزیں ابھی بھی ویسی ہیں کہ فلیش پوائنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے کوئی پورا یہ نہیں ہوگا کہ امن کی ایک راستہ نکل گیا. کیونکہ سر دیکھیں صرف چین نے تو نہیں کرنا نا، باقی ملکوں نے بھی کرنا. چین نے تو اپنا میں تو وہ تو چونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا نا، اس کی ریلیونس یہ تھی کہ چین نے ایک ڈپلومیسی جو کی ہے کیوں امن اور ترقی کے لیے، کہ وہ تو ان کا ایجنڈا ہے، وہ تو کر رہا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ایجنڈا منوپلی کا ایجنڈا ہے. دوسری طرف ایجنڈا ہے کہ اپنی سپر پاور کی جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. ایک پہلوان ہے اس کے پاس چیمپئن شپ ہے، وہ کھاڑے میں آتا ہے، دوسرے پہلوان ذرا اور مضبوط نظر آتے ہیں تو پھر وہ ایسے ٹرکس کرے گا کہ کسی طرح اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے. اس کے لیے کانفلکٹ موجود ہیں. لیکن اب تھوڑا سا میں لرننگ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، فرض کیا کہ ہم یہ لرننگ لے لیتے ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی دوڑ میں دنیا نے ایک مقام پہ جب پہنچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، 5 بڑی طاقتیں جو موور اینڈ شیکر ہیں اقوام متحدہ کے لیول پہ بھی، اور ایٹمی میدان میں بھی ان سے بڑی کسی کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، چاہے جیسے میں نے ایٹمی ابدوز کی بات کی ہے، باقی چیزیں کی ہیں. اب بات یہ کہ جب یہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا نیوکلیئر ویپن ٹارگیٹنگ جو ہم نے رکھی ہوئی ہے دوسروں کے، اپنے ایک دوسرے کے خلاف اور باقی ملکوں کا، اس کو ہم ڈی ایسکیلیٹ کریں گے، اس کو واپس لیں گے، لیکن ہم اس کو اپنے دفاع کے لیے برقرار رکھیں گے. یہ ڈسمینٹل نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کنونشنل وارز اور باقی جو وار ہیں، صرف کنونشنل وار میں ہتھیاروں کی بھی نہیں، اب سائبر وار شروع ہے، ٹریڈ کی وار شروع ہے، ہیلتھ گورننس میں آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی صورتحال تو اس پہ ایک وار شروع ہوئی، لفظوں کی بھی اور ظاہر ہے کہ باقاعدہ پولیٹیکل وار بھی رہی کہ وہ بلیم کرتے رہے کہ وائرس کہاں سے آیا، وائرس کے حوالے سے یہ چلتی رہی بحث. اب نئے نئے ویریئنٹ آ رہے ہیں، اب یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ایک نئی بحث ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لرننگ یہ ہے کووڈ کے بعد سے کہ یہ دنیا جو آلریڈی کانفلکٹ ریڈن ہے، مختلف دنیا کے جو خطے، مختلف خطوں میں مختلف طرح کے تضادات موجود ہیں، ان کشیدگیوں کے باوجود اور ایسکیلیشن کے باوجود یہ ایک ہوپ کا اگر معاہدہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو لرننگ بناتے ہوئے انہی بڑے ملکوں کو اب سوچنا چاہیے کہ باقی جگہ سے بھی ڈی ایسکیلیٹ کریں. جہاں جہاں تصادم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ مذاکرات کو ٹائم دیں کہ مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو ریزالو کیا جائے. اور جو کانفلکٹ کی وجہ سے اسلحے کی دوڑ ہے، وہ سارا پیسہ
اس وقت انسانیت کو چاہیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے خاص طور پہ ہیلتھ گورننس ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کیا اب اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویریئنٹ سے نکلتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ابھی تک اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، یہ کب تک جائے گا اور دنیا کو کتنا متاثر کرے گا۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں انڈسٹری متاثر ہوئی ہے، سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، چین نے اس میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اب اس کو ہم کم تک ایسے چلائیں گے؟ تو یہ وہ سوچ اس وقت سوچ کا مقام ہے۔ میں خاص طور پہ آتا ہوں کہ ایک تو ہم نے کووڈ کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں مشکلات ہیں، تو لہذا تنازعات کو ختم کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈی ایسکیلیشن آف نیوکلیئر ویپن ٹھیک ہے، اور اس کی تخفیف کرنا، اس میں کمی کرنا، وہ بھی بہت اچھے اقدامات ہیں۔ این پی ٹی کے لیے سارے اقدامات کرنا اور اس پہ عمل درآمد ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ اب اس خطے میں ایک سب سے بڑا جو تنازع اس وقت یوکرین پہ ہے، وہ اتنا بڑا فلیش پوائنٹ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ایک الاؤ بن سکتا ہے، کسی وقت بھی وہاں جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے یہ معاہدہ ہونا کم از کم، اور بائیڈن اور پیوٹن کا آپس میں یہ طے کرنا کہ اس کو نیوکلیئر میں ٹرانسفارم نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کانفلکٹ کی سچویشن میں اختیار کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یوکرین کا، یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ اب اپارچونیٹیز ہوئی ہیں۔ 2 دفعہ ملاقات ہوئی، یعنی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے صدر پیوٹن اور بائیڈن میں 7 دسمبر کو اور 30 دسمبر کو، اور اس دوران یہ یوکرین کا مسئلہ ہی سب سے امپورٹنٹ رہا۔ اس میں بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف اگر ہم بڑھیں تو یہ معاہدہ اور بھی زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یوکرین پہ اگر ہم بات کریں گے، یہ کانفلکٹ موجود ہے یہاں پہ، اور یہ اس کانفلکٹ میں کانفلکٹنگ پارٹیاں ڈفرنٹ ہیں لیکن نیگوشیٹنگ پارٹیاں صرف 2 ہیں۔ ٹھیک ہے، کنفلکٹنگ پارٹی ایک طرف یوکرین کی گورنمنٹ ہے، یوکرین ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف رشیا خود ہے، اور وہ یعنی ریپبلکس ہیں جنہوں نے یوکرین سے ایک ریفرینڈم کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنفلکٹنگ پارٹی کی ایک طرف ہے، اور ریفرینڈم وہ ہے جس کو کہ باقی میں ابھی اس پہ بات کرتا ہوں، میں صرف 2 چیزیں فریم کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک طرف کی یہ پارٹیز ہیں جو آپس میں کنفلکٹنگ پارٹیز ہیں، دوسری طرف آپ آ جائیں، امریکہ ہے اور یورپ ہے۔ یورپ کا ڈائریکٹ انوالومنٹ بنتی ہے اس کرائسس میں کیونکہ وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ یورپین یونین نے ایگری کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اس کی ممبرشپ دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیٹو میں شمولیت کے لیے وہ تیار ہیں، اس میں امریکہ بھی پارٹی ہے، تو وہ آپس میں ایک طرف پارٹیاں یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کو اگر کراس کریں، کراس کرنے میں ایک طرف رشیا ہے اور پرو رشین جو 2 ریپبلکس ہیں جو یوکرین سے الگ ہوئی ہیں 2014 کے ریفرینڈم میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2015 میں معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جی اسٹیٹس کو رکھیں جیسے ہے کہ بنیاد پہ رہیں اور اسکیلیشن نہ کریں۔ پھر روس نے آپ دیکھیں گے 1 لاکھ کے قریب بارڈر پہ آرمی لگائی ہے۔ دوسری جو کنفلکٹنگ پارٹی جس کو لیڈ امریکہ کر رہا ہے، انہوں نے وہاں پہ 20 کلومیٹر کے ایریا میں اپنی ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ملٹرائزیشن۔ نیٹو اور یورپ وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم ہیں کہ ہم نے اس کو ممبرشپ بھی دینی ہے دونوں میں، اور وہاں پہ نیٹو فورسز جائیں گی۔ اچھا، یہاں پہ کنفلکٹنگ پارٹیاں ڈفرنٹ ہیں، نیگوشیٹنگ پارٹیاں 2 ہیں۔ میں یہ تھوڑا واضح کر کے پھر کنفلکٹ کو تھوڑا مزید اس کو ایکسپینڈ کر کے کوشش کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ ایک طرف رشیا ہے نیگوشیٹنگ پارٹی، دوسری طرف امریکہ ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے سے ضمانتیں مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ رشیا کہتا ہے کہ جی امریکہ میں یہ ضمانت دے کہ روس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو خدشات نہیں ہوں گے، اور اس ضمانت کے لیے وہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ ایک تو نیٹو کی فورسز نہ آئیں، دوسرے امریکہ جو اپنا ڈیفنس سسٹم یوکرین میں لگانا چاہتا ہے وہ نہ لگائے، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ یورپین یونین اس کو اس طرح سپورٹ نہ کرے جیسے ایز اے یونین۔ دوسری طرف امریکہ اب ان کی طرف سے، یورپ کی طرف سے خدشات کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ بم نہیں چلائیں گے، آپ بم نہیں چلائیں گے، آپ لڑائی نہیں کریں گے، اور آپ نے جو یہ 1 لاکھ فوج لگائی ہوئی بارڈر پہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حملے کی نیت رکھتے ہیں۔ تو بات یہ کہ جب تصادم کی کیفیت ہوتی ہے اس میں یہ مطالبات، جوابی مطالبات یہ آتے ہیں۔ اب 7 دسمبر کو جو ان کی بات چیت ہوئی اس کے بارے میں عام طور پہ یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی بہت بڑی پیش رفت اس حوالے سے نہیں ہوئی، دونوں سٹینڈ پہ اپنے کھڑے تھے۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، یہ اپنے اتحادیوں سے بات کرتے ہیں رشین، امریکہ اپنے اتحادیوں سے بات کرتا ہے، پھر 30 دسمبر کو بات چیت ہوتی ہے،
اور اس دوران تھوڑا سا صدر بائیڈن یہ ریلیکس دیتے ہیں رشیا کو کہ جی ٹھیک ہے آپ کو یہ خدشہ ہے نا کہ ہم اپنا امریکن ڈیفنس سسٹم لگائیں گے، چلے ہم اس کو فی الحال تھوڑا پوسٹ پون کرتے ہیں، لیکن یورپ کو ابھی ہم نہیں منا سکتے کہ یورپ نیٹو کے فورسز لائے یا نہ، اس پہ پھر پڑا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ میں وہی کہہ رہی ہوں، چیزیں تو وہیں رہی، چیزیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ 2-3 ڈیولپمنٹ اور آگے ابھی ہونی ہے جو شاید ایک سکوپ پرووائڈ کریں بات چیت کا۔ اب تھوڑا سا کانفلکٹ کو بھی میں ٹچ کر لوں، پھر اس پہ جائیں گے کہ کیا کیا آپشنز ابھی موجود ہیں اس کے اندر، اگر آپ کے پاس ٹائم۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بریک لے لیں تو پھر اس کے بعد جی بالکل تسلی سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بڑے گفتگو بڑے میرے لیے کم سے کم بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ساتھ دیجیے گا، بالکل رائٹ بیک۔ جی ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات ہم کر رہے ہیں یوکرین والے معاملے پہ۔ 2014 سے یہ چل رہا ہے ایشو، اس سے پہلے ہی تھوڑا بہت شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کرائمیا ہوا یا جو ریفرینڈم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ خارکیو کا سارا معاملہ اس وقت سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے، چیزیں کسی طرف گئی نہیں ہیں، ہوئی نہیں۔ اور ابھی بھی اگر پچھلے مہینے 2 دفعہ رشیا اور یو ایس کے پریزیڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چیزیں وہیں کی وہیں ہیں۔ 2022 کا آغاز ہو چکا ہے، یہ ایک جوائنٹ کمیونیکے ہم نے دیکھا 5 قوتوں کی طرف سے بھی، لیکن وہی بات ہے کہ یوکرین ایک معاملہ ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بہت ساری اور فریق جو ہیں وہ اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو اس میں ہیں۔ تو یہ سال کے آغاز پہ ہی یہ جو پیش رفت ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جو پچھلے کم از کم 1 دہائی تو ہونے والی ہے، یہ جو ایک ایشو چل رہا ہے، یہ اس کو تھوڑا سا ذرا تھوڑی سی میں اور چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں کہ یہ کس طرف جائے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے کے بدرائیں تھوڑا سا ایشو کو تھوڑا سا اور انفولڈ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کنفلکٹنگ پارٹیوں اور نیگوشیٹنگ پارٹیوں کی بات کی ہے، اور اس وقت اسٹیٹ آف نیگوشیشن کیا ہے اور الٹیمیٹلی کدھر جانا چاہیے اور نیگوشیشن میں کتنی سپیس ہے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو یوکرین کی سچویشن کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین کا مسئلہ کیسے کھڑا ہوا۔ سوویت یونین تھا، آپ کو ہوتا کہ ساری سٹیٹس اس کے حصہ تھیں، اس کے بعد اس سے سٹیٹس الگ ہو جاتی ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹ الگ ہو گئی، یورپ کی جو یورو ایشیا سے تھوڑا سا آگے ایسٹرن کی طرف جاتی ہیں سٹیٹ، وہ الگ ہو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ یوکرین بھی الگ ہوا۔ لیکن یہ یوکرین بھی ایک بڑا تھا، رشیا بڑا تھا، ود ان رشیا ابھی بھی بہت سارے ایسے ریجنز ہیں جو اٹانومس سیمی اٹانومس ریجن ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ایک لوز فریم ورک تھا نا کہ جس کو جہاں چیز سمائی وہ ادھر چلا گیا۔ اب جہاں پہ ایسٹرن بارڈر پہ جہاں پہ یہ ایشو ہے یوکرین کے، وہاں پہ زیادہ تر رشین لوگ آباد ہیں، رشین سپیکنگ لوگ آباد ہیں اور وہی جنریشن ہے، اور یوکرین کے باقی جو ہیں اس میں بڑی حد تک یوکرینین ہیں جن کا جھکاؤ تھوڑا سا یورپ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کنفلکٹ ہے۔ اب جو یہ ریجن ہے، اور سر یہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں اگر کسی یوکرینین کو آپ رشین کہہ دیں یا رشین کو یوکرینین، وہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے نا کہ قومیتوں کا، آپ کو پتا کہ سوویت یونین کے زمانے سے یہ بڑا سٹرونگ ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لیگلی قومیتیں جتنے تھیں، ہر قومیت چاہے کوئی چھوٹی تھی یا بڑی، ان کو لیگلی تسلیم کیا گیا تھا سوویت یونین میں، یہ باقاعدہ اس پہ یہ تھی، بلکہ وہ کمیونسٹ پارٹی اس وقت قومیتوں کے مسئلے پہ بہت ساری جو قومیتیں ہیں ان کے بارے میں پوری دنیا میں اس کو ریکگنائز کرتی تھی، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انہی کی سے نکلی ہوئی ریاستیں ہیں نا، تو وہاں پہ جو یہ ریجن ہے اس میں کانفلکٹ چل رہا تھا، یعنی جو رشین پاپولیشن اور یوکرینین۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا خطہ تھا جس میں ان کی آبادی ہے زیادہ تر، تو اس کو رشین بیکنگ حاصل تھی کیونکہ وہ روسی تھے، روسیوں نے اس وقت سے، چونکہ روس تو پہلے سب کو ہی سپورٹ کرتا تھا، ہر جگہ روسی فوج ہی ہوتی تھی نا وہ جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ جب یہ کانفلکٹ زیادہ ہوا تو ریفرینڈم ہوتا ہے 2014 میں، ریفرینڈم میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ ریاستیں 2 اس علاقے میں آزاد ہوں گی۔ کانفلکٹ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جی تو آزادی کا اعلان ہو گیا، روس نے ان کو جب آزادی کا اعلان کر دیا تو ان کو پروٹیکشن چاہیے تھی، رشیا نے وہ پروٹیکشن دی۔ ادھر سے یوکرین جو ہے اس نے ویسٹرن الائز بنانا شروع کی، یعنی ایک پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ شروع ہوئی۔ تو اس وقت سے یہ رشیا ورسز یورپ کا جو کانسیپٹ ہے، اور پھر چونکہ جب یورپ کی بات ہوتی ہے تو وہاں جب نیٹو کا ذکر آتا ہے تو وہاں امریکہ بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ کانفلکٹ ایک آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، لیکن یہ کہ 2015 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے
اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جو اس وقت سٹیٹس کو ہے یا جو اس وقت صورتحال ہے، اس وقت بھی ظاہر کشیدگی تھی، ٹھیک، یہ طے ہوا کہ اس کشیدگی کو آگے نہیں بڑھانا، جہاں پہ یہ موجود ہے وہیں رہے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں جو رشین فورسز جو وہاں پہ موجود ہیں وہ وہاں رہیں گی، اس طرح باقی جو یوکرینین سائڈ پہ مسئلہ ہے وہ بھی وہاں رہے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ دونوں جگہ ایسکیلیشن شروع ہوگی، روس نے بھی اپنا بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا، جتنے ریکوائرڈ فورسز اس سے زیادہ چلے گی، ادھر نیٹو اور الائز جو فورسز ہیں انہوں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امریکن جو جنگی جہاز ہیں وہ 20 کلومیٹر نزدیک روسی سرحد کے وہ وہاں گھومتے رہے، اس سے دونوں طرف کو انسیکیورٹی ہونا شروع ہوگی۔ جب انسیکیورٹی ہوتی ہے نا تو پھر وہ ہر کوئی اپنے ڈیفنس میں زیادہ مضبوط جاتا ہے، تو یہ بڑھتے بڑھتے یہ اتنی ایسکیلیشن اس کی ہو چکی ہے کہ اب یہ بالکل ایک فلیش پوائنٹ بن گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ان دو ملاقاتوں، دو ٹیلی فونک میٹنگز ہوئی ہیں صدر بائیڈن اور صدر پیوٹن کے درمیان، یعنی 7 دسمبر کو اور 30 دسمبر کو، انہوں نے اب آگے بڑھنا ہے۔ آگے اب یہی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں تھوڑا سا یہ کنسیشن ہوئی ہے کہ ہم چلیں فوری طور پہ ڈیفنس سسٹم نہیں آتا امریکن، ایک ریلیف تھوڑا ہوا، لیکن دوسرا ریلیف دینے کو تیار نہیں، جن کو وہ کہتا ہے رشیا کہ ہمیں ریجنل سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ اس کے زیادہ دور رس نتائج ہیں، اس کے نتائج اس لیے کہ وہ تو بالکل اس کے بارڈر کے پاس اگر نیٹو فورسز ہوں گی تو رشیا تو ڈائریکٹلی اٹیک میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کیونکہ اگر یہاں پہ رشین فورسز ہیں تو یہاں امریکہ اور برطانیہ ڈائریکٹ اٹیک میں نہیں ہے، یا یورپین یونین تو ڈائریکٹ اٹیک میں نہیں آئے گی نا، اگر یوکرین پہ رشیا اٹیک کرتا وہ تو یوکرینین اور رشین کی لڑائی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، نیٹو پورا وہاں پہ اگر یہ بیٹھے گے تو نیٹو پورا ادھر آ جائے گا، اور وہ لڑائی پھر یوکرین سے بڑھ کے پورے یورپ اور رشیا کی لڑائی ہو جائے گی، اس میں پھر اقتصادی جنگ بھی ہے۔ اسی لیے یہ اس میٹنگ کے بعد کچھ طے یہ ہوا ہے کہ کچھ اور میٹنگز ہونی ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ یورپین سیکیورٹی کا جو الائنس ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے، رشین لیڈرشپ کی اور یوکرینین لیڈرشپ کی۔ 12 اور 13 جنوری کو بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہونی ہیں، نیٹو الائز کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے، یعنی یہ جو دو بڑے نیگوسیٹرز ہیں ان کی میٹنگ اب یورپین یونین کے ساتھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، یوکرینین پارٹیز کے ساتھ ہونی ہے، یوکرین پریزیڈنٹ سے بات ہوگی۔ اس سے پہلے امریکی صدر اور جو وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن، ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ان کو کہا جی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو پورا ڈیفنس دیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے یوکرین کو۔ اب جو یورپ کے خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا ہے آنے والی میٹنگز میں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ رشیا نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ فروری اور مارچ میں وہ یعنی مشقیں کریں گے، جنگی مشقیں کریں گے بارڈر کے ساتھ، تو یعنی کشیدگی کو دونوں طرف سے ہے۔ اچھا پھر دھمکیوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہ دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ امریکہ نے کہا جی کہ ہم اگر آپ نے کوئی اٹیک کی سچویشن کی یا خطرات ہوئے تو ہم آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں اور دیگر پابندیاں لگا دیں۔ تو رشیا نے کہا جی کہ آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ پابندیاں لگائیں گے تو پھر ہمارے جو دو طرفہ ڈائلاگ کا جو ایک تصور ہے، جو ہمارا دو طرفہ ریلیشن ہے، وہ پھر بڑے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، اور جس کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بیک فٹ پہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے جی پابندیاں لگا دیں گے، لیکن ان پابندیوں کے بعد جو باقی ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں وہ اگر یوز کریں گے، مثلا سب سے بڑا تو یہ کہ یورپ میں انرجی کا کرائسس ہے، گیس کے ریزرو وہاں سے جا رہے ہیں، روس سب سے بڑا گیس کا سپلائر ہے یورپ کا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں اس کے تناظر میں مطلب میں یہ امید رکھتا ہوں جو ہر ایک کو رکھنی چاہیے جو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، کہ اگلا مہینہ جو ہوگا، جو اگلے 2-3 ہفتے ہوں گے اس مہینے کے جنوری کے، اس میں یہ جو ملاقاتیں ہونی ہیں اس میں شاید کوئی تھوڑا سا بات چیت کے لیے راہ ہموار ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات چیت سے ہمیں قطعاً اتنا جمپ نہیں کرنا چاہیے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں یہ تناؤ یا جو کشیدگی ہے وہ شاید سب سائڈ کر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ بات چیت سے کم از کم اتنا ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے گی، اور شاید امیڈیٹلی جو اس وقت فلیش پوائنٹ کی سچویشن ہے کہ شاید کب اب جنگ ہوتی ہے، کب جنگ ہوتی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹالا جا سکتا ہے ان ملاقاتوں کے بعد۔ لیکن یہ کانفلکٹ موجود ہے، یہ کانفلکٹ شاید آگے بھی موجود رہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی جو جزیات ہیں، جو خدشات ہیں دونوں طرف کے، وہ ایڈریس نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اور آپ کے تجزیے کا۔
ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔